السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. यहाँ तक कल हमने बात पढ़ ली थी। ये फसल अभी हम पढ़ रहे हैं इस बात पर ईमान कि कुरान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की कलाम है और अल्लाह ताला की तरफ से ये नाजिल करदा है, मखलूक नहीं है। तो हमने जिक्र किया कि शुरू में हमने ईमान के मुतालिक पढ़ा था आगाज में। तो फिर मैंने जिक्र किया था कि आगे चलकर मौलिफ रहमहुल्लाह ईमान का जो एक एक रुकन है उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जो कुतुब पे बात है उसमें कुरान के हवाले से भी हम बात पढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। व अन्न हादल कुरान, और ये कुरान अल्लज़ी अंज़लहु अला नबी, जिसे उसने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, नाजिल किया। हुआ कलामुल्लाहि हकीकतन, ये अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी कलाम है। ला कलाम गैरिही, ना के किसी और का कलाम। ये कलाम हकीकी कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला का ही कलाम है, उसी के अल्फाज हैं, उसी के मानी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके मुतालिक जो गुमराह फिरके हैं उनका रद्द किया है शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने। जो फिरका कुल्लाबिया है, कुल्लाबिया के कहने के मुताबिक ये जो कुरान है कलामुल्लाह नहीं बल्कि हिकायतुन अन कलामिल्लाह, अल्लाह के कलाम की हिकायत है कुल्लाबिया के यहाँ। और एक तरफ अशारी हैं, अशायरा के यहाँ ये कलामुल्लाह नहीं बल्कि क्या है, इबारतुन अन कलामिल्लाही। अल्लाह अकबर कबीरा। और इनका भी मौलिफ रहमहुल्लाह ने रद्द किया, कुल्लाबिया का भी, अशायरा का भी। और जो गैर मखलूक का लफ्ज बोला उससे उन्होंने मुअतजिला का रद्द किया। मुअतजिला का नजरिया क्या है कि कुरान जो है मखलूक है। मुअतजिला का कहना कि कुरान मखलूक है, अल्लाह की कलाम नहीं, अल्लाह का वसफ नहीं है ये। जो कुल्लाबिया और अशायरा हैं इन्होंने कहा नहीं, मखलूक नहीं, ये कलाम ही है, अल्लाह ताला की सिफत ही है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि अल्लाह तबारक व ताला, ये जो है ना अशायरा, अशायरा ने ये किया कि मफहूम जो है, मानी, इन्होंने कहा ये अल्लाह के हैं, जबकि अल्फाज जिब्रील के हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अकीमुस्सलाह आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जितने हुक्म दिए। तो कलामे नफसी है, यानी सादा लफ्जों में कह लें, इन्होंने क्या कहा, ये कलामे इलाही नहीं, कलामे नफसी है। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला के, हाँ, अल्लाह ताला के नफ्स में, अल्लाह ताला के दिल में ये चीज है कि नमाज का क़याम होना चाहिए। अब वो जो नफसी कलाम है ना, वो अल्लाह ने दिया किसको? जिब्रील को दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर खुद उसके आगे अल्फाज बनाए कि इसका लफ्ज होना चाहिए कि अकीमुस्सलाता, लिहाजा अकीमुस्सलाता। और ज़कात की अदायगी का अल्लाह तबारक व तआला ने मफहूम दे दिया जिब्रील को। जिब्रील ने खुद अल्फाज बनाए कि इसका लफ्ज बनना चाहिए, हाँ, आतु ज़काता बनना चाहिए। तो इस तरह करके उन्होंने सारे जुमलों की तरतीब देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो उतार दी। तो ये देखें किस कदर सरी कुफर है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये लोग करते हैं। इसी तरह कुल्लाबिया कहते हैं ये हिकायत है अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की। तो अल्लाह ताला ने कोई कलाम की है, लेकिन वो कलाम हकीकतन हू बहू अल्फाज हम तक नहीं पहुंचे, बल्कि वो किस्सा गोई की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात की उस बात को आगे मफहूमी तौर पे अदा किया गया है। बहरहाल आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको मालूम होगा
یہ سارے نظریات کیا ہیں؟ باطل ہیں، اور اصل بات یہی جو شیخ الاسلام نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے. ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. اب یہ جو الفاظ میں نے پڑھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے. ہو بہو یہی الفاظ الحمد للہ رب العالمین کے ہو بہو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولے تھے، جبریل نے سنے تھے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لے کر اترے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ آگے پہنچا دیے. اب تک الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آیت کیسے ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. ہاں ہمارا پڑھنا مخلوق ہے، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے اطلاق القول، قول کا اطلاق بانه حکایت عن کلام اللہ، کہ یہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے، او عبارت عنہ، یا اسے تعبیر ہے یہ. تو وہی بات جو بھی انہوں نے رد کیا، حکایہ کہہ کر کلابیہ کا رد کیا، اور عبارہ کہہ کر انہوں نے جو اشاعرہ ہیں ان کا رد کیا. جی. بل اذا قرأہ الناس، بلکہ جب لوگ اس کو پڑھیں گے، او کتبوہ فی المصاحف، یہ اس کو صحیفوں میں لکھیں گے، لم یخرج بذالک عن ان یکون کلام اللہ حقیقہ، تو یہ بات اس کو نکال نہیں دے گی. لم یخرج بذالک، یہ اس سے نکل نہیں جائے گا عن ان یکون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام ہو، حقیقتاً حقیقتاً. کیا مطلب؟ تو لوگوں کا اس کو پڑھنا یا لوگوں کا اس کو لکھنا، اس پڑھنے اور لکھنے کے ساتھ اس کلام کا جو وصف ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ وصف اس سے چھین نہیں جائے گا. لوگ جب اس کو پڑھیں گے یا مصاحف میں لکھیں گے تو اس وجہ سے وہ اللہ کے کلام ہونے سے نکل نہیں جاتا. فإن الکلام، کیونکہ کلام انما یضاف ہو، بات صرف یہ ہے کہ اس کی نسبت کی جاتی ہے حقیقتاً، حقیقی طور پر، الی من قالہ، جس نے اس کو کہا ہو مبتدیاً شروع میں. اور کوئی اقبال کا شعر پڑھ دے، تو کیا اس کا شعر ہے کہ اقبال کا شعر تھا؟ اقبال کا تھا نا، کیونکہ شعر اس کا سب سے پہلے اس نے پڑھا ہے. تو بات والا اگر کوئی آدمی پڑھ بھی رہا ہے تو وہ شعر کس کا ہے؟ اب ابھی ہم جو سارے الفاظ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ پڑھ ابھی ہم رہے ہیں، جبکہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کلام تو اللہ کا ہے. تو حقیقی طور پر کلام کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے جس نے آغاز میں اس کو کہا تھا. لا الى من قالہ مبلغا مؤدیا، نہ کہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے جس نے اس کو آگے پہنچاتے ہوئے ادا کیا. تو آگے پہنچاتے ہوئے یا آگے ادا کرتے ہوئے جس نے اس کلام کو آگے پہنچایا، اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی ہے. تو سادہ سی بات سارے سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، حروفہ و معانی، اس کے حروف بھی اللہ کے ہیں، اور اس کے جو معانی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. شیخ صاحب جس یہاں طرح ایک وہ سوال کر سکتے ہیں؟ جی جی کر لیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا جب ہم جیسے ابھی جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے نا کہ جب ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہم بھی کلام اللہ ہی پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم اسی کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے بجائے یہ کہنے کے کہ جو ہے نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا مخلوق ہے؟ نہیں، وہی میں بات ذکر کر رہا ہوں نا، کہ ہمارا جی پڑھنا یہ مخلوق ہے، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کلام اللہ ہے. کوئی الفاظ میں کمی بیشی کی ہے میں نے؟ نہیں، یہی فرمایا آپ نے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کیونکہ دو مکس ہو گئی دونوں چیزیں. ایک طرف یہ جو وضاحت آپ نے ابھی فرمائی ہے اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ہمارا پڑھنا بھی کلام اللہ ہی ہے. جب ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے نہیں، ہیں تو کلام اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہمارا پڑھنا جو یہ فعل ہے نا، ہم جو پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ، یہ ہمارا فعل ہے، اور یہ فعل ظاہر ہے کہ مخلوق ہے. ہیں. جی لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ ہم اپنا کلام نہیں پڑھ رہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. جی اس پہ میں دیکھتا ہوں لفظی بالقرآن مخلوق، امام بخاری رحمہ اللہ کا نا معروف اس پہ وہ قصہ ہے، وہ پڑھا تھا، ہم دیکھتے ہیں اب تو کہیں سے اسی کے مل اوپر جاتا ان ہے کو تو. بڑے مشکلات بھی آئی تھی اسی بات کے اوپر ہی. جی جی. اللہ اکبر کبیرہ.
آپ کو پتا ہوگا امام جو رازئین ہے، میرا خیال ان دونوں کا نام جو رازی اور رازئین، انہوں نے ایک بھی حدیث نہیں لی تھی امام بخاری سے اسی بات کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں نا، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، جی ولما اخرج الامام محمد بن اسماعیل البخاری من بخارا بسبب مسألة اللفظ ای قوله لفظی بالقرآن مخلوق، اس وجہ سے ان کو بخارا سے نکالا گیا تھا، جی۔ اور تو شیخ بخارا صاحب سے یہ نکل ان جانے کے کی، بعد یہ کہاں آئے تھے بلا؟ نیشا پور آئے تھے، جی جہاں امام مسلم رحمہ اللہ تھے۔ امام مسلم کا یہ امام مسلم اس وقت پڑھتے تھے، تو یہاں اس وقت چونکہ یہ فتنہ بہت عروج پہ تھا، تو امام یحییٰ الحزلی شاید نام تھا ان کا، انہوں نے کہا ہم امام بخاری کا استقبال کریں گے، بچوں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ ان سے سوال نہیں کرنا قرآن مخلوق ہے یہ کلام ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم ان کی بڑی عزت تکریم کے ساتھ ان کو لے کر آئیں گے، تو اگر ان کا قول ہمارے قول کے خلاف ہوا تو پھر یہاں فتنہ پھیل جائے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بقیہ علم سے ہم استفادہ کریں اور یہ بات پوچھیں ہی مت۔ سارے شاگردوں کو منع کر دیا تھا، حالانکہ دونوں کا نظریہ ایک ہی تھا، امام یحییٰ حزلی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے تھے کہ قرآن کلام اللہ ہے، امام بخاری کا بھی یہ تھا، لیکن ویسے بچوں کو متنبع کر دیا کہ ایسا سوال ہی مت کرو تاکہ یہاں فتنہ کھڑا ہی نہ ہو، اس وقت چونکہ فتنہ عروج پہ تھا، لیکن بڑے شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نے بھی آخر پوچھ لیا، تو اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ القرآن کلام اللہ و لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن اللہ کی کلام ہے، اور میرے جو الفاظ ہیں نا، جو الفاظ میں قرآن کی ادائیگی میں ادا کرتا ہوں، یہ مخلوق ہے۔ تو اس سے اس نے کیا سمجھ لیا کہ امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ ہر ایک کی عقل ویسے کی نہیں ہوتی کہ وہ بات کو صحیح سے سمجھ سکے، تو اس نے فتنہ برپا کر دیا۔ اب امام یحییٰ اور امام بخاری، کیونکہ امام یحییٰ اس وقت نیشا پور کے سب سے بڑے کہہ لیں یا بڑے علماء میں سے تھے، حلقہ ان کے پاس لگتا تھا حدیث کا، اور امام مسلم بھی ان سے پڑھ رہے تھے، تو ہوا یہ کہ وہ دوریاں ہو گئی آپس میں، حلقہ ان کا بھی لگ گیا تھا امام بخاری کا بھی، امام مسلم ان سے بھی پڑھتے تھے آ کر، لیکن وہ دوریاں ہو گئیں، وہ مل بیٹھ کر انہوں نے اس بات کو دیکھ نہیں سکے یا موقع نہیں ملا یا جو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ایک بہت بڑے فتنے کا باعث بنا، اور امام بخاری پھر وہاں سے بھی انہوں نے کوچ کر لیا تھا۔ اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ چونکہ دونوں کے شاگرد تھے، امام بخاری کے بھی اور امام یحییٰ حزری سے، تو پہلے سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے پھر سوچا کہ ان اساتذہ کی چونکہ آپس میں کلیش ہے، تو انہوں نے پھر انصاف کیا، اور صحیح مسلم کتاب جب لکھی، ظاہر ہے وہ امام بخاری کے نقش قدم پر چل کے ہی لکھی، لیکن انہوں نے جو کچھ احادیث پڑھی تھی امام بخاری سے، یہ امام یحییٰ حزلی سے، وہ ان کو واپس کر دیں، حتیٰ کہ امام یحییٰ حزلی سے علم میں علم بہت زیادہ پڑھا تھا انہوں نے، وہ غالباً ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ کو تفاصیل ملیں گی اس سے، جو فتح الباری میں مقدمہ ہے نا حافظ ابن حجر کا، اس سے اس طرح کی جی تفاصیل آپ کو ملیں گی امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ سارے جو دفاتر رجسٹر وغیرہ لکھے تھے، کاپیاں شاپیاں جو تھیں، وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر سواریوں پر، تو وہ لا کر امام یحییٰ کو پیش کر دیں، یہ میں نے آپ سے سارا کچھ لکھا تھا، یہ واپس لے لیں۔ تو اپنی صحیح مسلم میں آپ ان کے دیکھیں گے کوئی ایک روایت بھی انہوں نے یحییٰ حزلی سے بھی نہیں لی اور امام بخاری سے بھی نہیں لی، تاکہ جو ہے نا یہ معاملہ، خیر ایک یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ تو الفاظ جو ہیں ہمارے اس وقت جو ہم ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مخلوق، ہمارے افعال سارے کے سارے مخلوق ہیں، ہماری کلام بھی سب کچھ مخلوق ہے، ہم ہیں ہی مخلوق، قرآن کے بارے ایسی بات ظاہر ہے وہ غلط ہوگی، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے الفاظ مخلوق ہیں۔ جی ہم آگے چلیں۔ جی ام، ہاں جی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی اللہ کے، اس کے معنی بھی اللہ کے، لیس کلام اللہ الحروف دون المعانی، دون المعانی ولا المعانی دون الحروف، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے صرف حروف، دون المعانی معانی کے علاوہ، اور نہ صرف معانی اللہ کا کلام ہے حروف کے علاوہ، بلکہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہیں۔ آگے ہے الفصل الثانی الایمان بان المؤمنین یرون ربهم یوم القیامہ، تو اہل ایمان کا اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھنا،
یہ برحق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور امام یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث تھے، اور یہ امام بخاری کے بھی شاید استاد ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس صحابہ کرام میں سے 17 صحابہ کرام کی احادیث پہنچی ہیں، جو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا انکار صرف انہوں نے کیا ہے، معتزلہ وغیرہ نے کیا ہے، وہ جنہوں نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وجہ ان کو مانا ہی نہیں انہوں نے، اور اسی طرح کچھ نے مانا تو جہت کے طور پہ مانا۔ تو ظاہر ہے جو وجہ ان کو نہیں مانے گا، تو جب اللہ کا چہرہ مانے گا ہی نہیں تو دیکھنا کس کو ہے؟ اور جس نے جہت کا انکار کر دیا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھے گا؟ تو یہ دو فرق ضالہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رؤیت کا انکار کیا ہے۔ تو اس پر تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو اللہ رب العزت کی رؤیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جس کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ جی ہم پڑھتے ہیں، وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبرسله، اور تحقیق داخل ہے اسی طرح اس میں جو ہم نے ذکر کیا، ایمان باللہ، ایمان بکتبی، اور ایمان برسولی، یعنی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان والی جو چیز ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے۔ کون سی چیز؟ ایمان رکھنا بھی ان المؤمنین، کے مومن لوگ یرونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عیانا بیابصارہم، عیانا بالکل واضح طور پر، بیابصارہم اپنی نگاہوں کے ساتھ، اپنی نگاہوں کے سامنے بالکل واضح طور پر، جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ کما یرون الشمس، جیسا کہ لوگ دیکھتے ہیں سورج کو، صحون، یہ صحون کے آگے تفسیر ہے، لیسا دونہا سحاب۔ تو صحون کا مطلب ہوتا ہے بالکل صاف، بالکل صاف، لیسا بہا صحاب یا لیسا دونہا صحاب، جس کے درمیان بادل رکاوٹ نہ ہو۔ تو بادل ہوں تو ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب کسی طرح کا کوئی بادل نہ ہو، سامنے بالکل واضح ہمیں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جس طرح سورج بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واضح نظر آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں جو تشبیہ دی گئی ہے، یہ تشبیہ مرئی کی مرئی کے ساتھ ہے، مرئی کی مرئی کے ساتھ یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ صرف رؤیت کی تشبیہ ہے، مرئی کی مرئی کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی سورج کے ساتھ، یہ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، کہ جس طرح ہم سورج کو واضح دیکھتے ہیں اس طرح اللہ کو واضح دیکھیں گے، کوئی درمیان میں رکاوٹ، کوئی رش، کوئی بھیڑ، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی کہے کہ جس طرح سورج کو دیکھتے ہیں نا بالکل ایسے اللہ کو دیکھیں گے، مطلب دیکھی جانے والی چیز ہے اس کو مرئی کہا جاتا ہے، تو سورج بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف رؤیت کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سورج کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ وکما یرون القمر، اور جس طرح لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، لیلۃ البدری، 14ویں کی رات کو، لا یضامون فی رؤیتی، یا پھر لا یضامون فی رؤیتی، تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ دونوں طرح ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو کسی طرح کی بھیڑ رش نہیں ہوگا اور کسی طرح کی تنگی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ پیچھے ہو جو یا کوئی ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہو، کوئی چھت پہ چڑھ رہا ہو دیکھنے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر دیکھ لیتا ہے، کسی طرح کا کوئی رش نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی دیکھنے میں، اسی طرح معاملہ یہاں پہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رؤیت ہے نا، اس کے دو مقامات یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ، یرونہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے، وہم فی عرصات القیامہ، جبکہ وہ قیامت والے دن، قیامت کے چٹیل میدان میں ہوں گے، قیامت والے دن چٹیل میدان میں ہوں گے، محشر میں۔ تو وجا ربک والملأ صفا صفا، اور دوسری جگہ پہ ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، تو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ اسی طرح اور آیات بھی ہیں، کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون۔ یہ مختلف آیات ہیں، اس پر نا ہمارے ہاں سلف میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جو عرصات القیامہ ہے، محشر کا میدان وغیرہ، یہاں کیا سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دوسرا دیکھنا تو جنت میں ہے نا، اس پہ تو سبھی کا اتفاق ہے، وہ صرف اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو محشر کے میدان میں جہاں فیصلہ ہوگا،
اللہ تبارک و تعالی وہاں آئے گا، کیا وہاں اللہ تبارک و تعالی سب کو نظر آئے گا؟ اس کے متعلق مختلف باتیں ہیں۔ آپ میرے خیال میں سادہ سی بات یہ سمجھ لیں، جو ایک مقتدر سی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ نعمت ہوگی، اور بقیہ لوگوں کا دیکھنا یہ باعث حسرت ہوگا۔ یعنی کافر ہیں، منافق وغیرہ لوگ ہیں، یہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن بعد میں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پھر اللہ تعالیٰ حجاب میں ہو جائے گا، پھر یہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے، تو یہ ان کے لیے مزید حسرت کا باعث بن جائے گا۔ یوں سمجھیں، جنت کا ملنا اور جنت میں مختلف نعمتوں کا ملنا انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، لیکن ان تمام انعامات سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو گویا نعمت پر نعمت، اور دوسری طرف ایک طرف جہنم کا عذاب ہوگا ان کافروں منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اور دوسرا ایک بار انہوں نے اللہ کو پہلے دیکھ لیا ہوگا، اب اس بہت بڑی عظیم نعمت سے بھی ایسے لوگ محروم کر دیے جائیں گے جو عذاب کے ساتھ ساتھ مزید ان پر حسرت وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد پھر یہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بقیہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے دو تین اقسام بنا کے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کافر اور منافق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، یہ منافق دیکھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بہرحال وہ یہاں سے ثابت ہے۔ ثم يرونه بعد دخول الجنہ، پھر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد، کما یشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ تو جنت میں داخلے کے بعد بھی اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس کے متعلق جو ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے نا، یہ دو مرتبہ ہوگا دن میں، ایک فجر کے وقت جو ہمارا دنیا میں وقت تھا فجر کا، اور دوسرا عصر کا وقت جو ہمارا دنیا میں تھا۔ ان دو اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس حوالے سے جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 2553 نمبر پر، لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ وَكَرَمْهُمْ عَلَى اللَّهِ مَن يَنظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، تو روایت یہ صحیح نہیں ہے، صبح شام دیکھنے والی۔ شاید استدلال جو ہے نا، پہلے جو ہم نے روایت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اگر تم چاہو مغلوب نہ ہو فجر سے اور عصر سے، اس روایت سے شاید اہل علم نے یہ بات اخذ کی ہے، لیکن جب تک کوئی قوی بات نہ مل جائے مجھے تو لگتا ہے ایسی بات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ دیدار کے حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ کیا جنت میں سارے جنتیوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ برابر ہوگا؟ اس کے متعلق شیخ الاسلام ابن العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اعمال اور درجات کے تفاوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں بھی تفاوت ہوگا۔ ایک طرف ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان، اور ایک طرف ایک ادنا جو مومن ہے، ادنا جنتی، اس کا ایمان، ظاہر ہے وہ برابر تو نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے حوالے سے بھی جو یہ نعمت ہے اس سے ایک طرح کا یہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ تفاوت ہوگا درجات میں اعمال کے حساب سے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ الباب الثالث ہے الایمان بالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ تو ویشتمل علی فصلین، یہ باب بھی دو فصلوں پر مشتمل ہے۔ ایک فصل کیا؟ ایمان رکھنا ہر اس چیز پر جس کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان چیزوں میں سے جو موت کے بعد ہونے والا ہے۔ موت کے بعد ہونے والے جتنے معاملات ہیں اصل میں تین یہ دار ہیں، ایک یہ حیات دنیاوی ہے، اور ایک حیات اخروی ہے، اس کے درمیان ایک اور حیات ہے، وہ کون سی ہے؟ برزخی۔ برزخی جو حیات ہے یہ چونکہ اس کے متعلق جانکاری بہت مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کر دیا یہی ہمارا مبلغ علم ہونا چاہیے، اور اسی پر ہمیں رہنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اور دوسری فصل کیا ہوگی؟ قیامت کبریٰ اور اس کی جو ہے ہولناکیوں کے بارے میں۔ پہلی فصل ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو ومن الایمان بالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان میں سے کیا ہے؟ الایمان، ایمان رکھنا، بکل ما، ہر اس چیز پر، اخبر به النبی،
جس کی خبر دے دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مما ان چیزوں میں سے، یکون بعد الموت جو موت کے بعد ہونے والے ہیں. مثال فیؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بفتنۃ القبری قبر کے فتنے کے ساتھ. تو قبر کی جو آزمائش ہے، قبر کا جو فتنہ ہے، قبر کا جو یہ آزمائش ہے، یہ ہونی ہی ہونی ہے. یہاں تین چیزیں ہیں. ایک فتنہ قبر ہے، اور دوسرا جو ہے یہ نیچے آئے گا عذاب قبر ہے، اور تیسرا قبر کی نعمتیں ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. تو فتنہ قبر، فتنہ اصل میں نا یہ لفظ بولا جاتا ہے آزمائش پر. یہ جو سونا ہوتا ہے نا، سونا، اس کے اندر اور کئی دھاتیں مکس ہو جاتی ہیں. اس کو پھر آگ پر رکھتے ہیں اور اس کو خالص کر لیتے ہیں. اس پر یہ فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کو خالص کر لیا جاتا ہے ایک امتحان کے بعد. تو فتنہ امتحان، اختبار وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے. تو فتنہ قبر سے مراد کیا ہے؟ کہ قبر کے اندر سوالات ہونے ہیں. اب یہ سوالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہمارا اس پہ ایمان ہے. تو قبر میں سوالات ہوں گے. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا انکار کرنا بالکل غلط ہے کہ قبر کے اندر سوال و جواب نہیں ہوں گے. دوسری بات، عذاب قبر بھی ہوگا. عذاب قبر حق ہے. اگر عذاب قبر نہیں ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیوں پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر؟ لوگوں کو کیوں سکھایا؟ اور بلکہ حکمن آپ نے کہا کہ فلیتعوذ من اربع او کما قال، یہ چار چیزوں سے پناہ مانگے. ہم وہ اتنی سختی تو نہیں کرتے، لیکن بعض فقہا نے سختی کی بھی ہے. انہوں نے کہا جو نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، دوبارہ لوٹائے گا نماز وہ. کیونکہ حکم آپ نے دیا کہ یہ دعا پڑھو، چار چیزوں سے تعوذ آپ نے کہا ہے. بہرحال، تو اگر یہ عذاب قبر ہوتا ہی نہ تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے کیوں اور آگے اس کی تلقین کیوں کرتے؟ اور اس پر کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں عذاب قبر کے حق ہونے پر. ان عذاب القبر حق، ان الفاظ کے ساتھ بھی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. پھر وہ اس یہودیہ عورت کا امی جان عائشہ کے پاس آنا، اور امی جان عائشہ کا نبی علیہ السلام سے تذکرہ کرنا، اور پھر آپ کا تصدیق کرنا کہ ہاں قبر میں عذاب ہوگا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اور کئی دلائل ہیں. اسی طرح قبر میں نعمتیں بھی ملیں گی. جنتی لوگوں کو نعمتیں ملیں گی. مثال، مومن کے لیے تا حد نگاہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے. اب کوئی اپنی عقل کے حساب سے کہے کہ یار کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر کے تو چاروں طرف قبریں ہیں، تو تا حد نگاہ وسیع کیسے کی جاتی ہے؟ تو بھائی، ان باتوں کی طرف جانے کی جو ہماری عقلیں کم ہیں. اللہ نے جو بیان کر دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا، ہمارا ایمان ہے. یہ فرعون اس وقت جو پڑا ہوا ہے ادھر، اس کی لاش پڑی ہے. چلو اگر یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کے مقابل والا فرعون ہی ہے، اگر واقعی وہی ہے، تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان لوگوں پہ آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے. تو اب وہ شیشے میں بند آپ کو اس کی ساری دکھائی جا رہی، کیسے ہوتا ہے عذاب؟ عقل کا تو تقاضا تو پھر یہ ہے کہ نہیں بھی ہمارے سامنے ہے، 24 گھنٹے کوئی آدمی اس کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتا جائے، آگ تو اس کو نظر نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرما دی ہے، وہ حق ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، تینوں پر ایمان ضروری ہے: فتنہ قبر، عذاب قبر، اور نعیم قبر، قبر کی نعمتیں. اما الفتنہ، رہا فتنہ، فإن الناس يفتنون في قبورهم، تو لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے. فيقال للرجل، آدمی سے کہا جائے گا. تو آدمی کا یہاں لفظ تغلیباً ہے، تو طبعا عورت بھی اس میں شامل ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ تین سوالات کیے جائیں گے. من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے. یہ تین سوالات ہونے. اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا امتیاز ہے بحمد اللہ، کہ اہل السنہ والجماعہ وہ ہیں جنہوں نے ان تین سوالات کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد اس کی معرفت لوگوں تک. اصل میں یہ پورا منہج ہے، یہ صرف تین سوال نہیں ہے، یہ پورا ایک منہج ہے. رب کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، دین کیا ہے، اس کے سارے منہج کا ادراک، نبی کون ہے، ان کی عزت تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیرت ہے، اس کی اتباع، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو رسالہ ہے نا، الاصول الثلاثہ، یہ وہ پڑھیے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے نا الاصول الثلاثہ، اس کی شروحات بہت زیادہ ہیں. تو الاصول الثلاثہ پڑھیے، اس میں یہی تین اصول ہی بیان کیے گئے ہیں. تو یہ آزمائش ہوگی ہر آدمی کی، آدمی ہو عورت ہو جو بھی ہے. فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، قول ثابت کی وجہ سے. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھیں،
1338 نمبر، ابو داود نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو شخص دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، ایسا آدمی جب اس کی یہ آزمائش ہوگی، اس کا یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا، وہ اس کے جواب اچھے انداز کے ساتھ دے گا اور صحیح جواب دے گا۔ مومن کیا کہے گا؟ اللہ ربی، الاسلام دینی، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو ان تینوں سوالات کا وہ جواب دے گا۔ وہاں کوئی چرب لسانی نہیں چاہیے، وہاں یہ جوابات انسان دنیا میں جو کچھ کرتا رہا اس کے حساب سے یہ وہاں خود بخود جوابات منہ سے نکلیں گے۔ اس طرح تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے جی میں تو ساری زندگی انگریزی بولتا رہا، مجھے تو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، تو سوال تو عربی میں وہاں ہوں گے۔ جی تو یہ کیسے؟ آپ جو کچھ کرتے آئے تھے باہر، اس سب کے مطابق آپ کو یہاں جو برزخی زندگی ہے اس میں سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ مومن کا تو یہ حال ہے، وہ امل مرتاب رہا جو شک میں پڑا ہوا تھا، منافق آدمی، کافر آدمی شک میں تھا، پتہ نہیں یار اللہ ہے بھی کہ نہیں، ایسے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں جی، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ اس طرح کے جو لوگ مرتاب، جو شک کے اندر مبتلا ہے، وہ کیا کہے گا؟ آہ آہ، اور روایت میں ہا ہا کا لفظ بھی ہے، یہ تعجب کے طور پر، لا ادری میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے سنا لوگوں کو وہ ایک بات کہتے تھے تو میں بھی وہ کہنا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے ختم دلواؤ، لوگ کہتے تھے 11ویں کرو، میلاد مناؤ، جی لوگ کہتے تھے ماتم کرو، دین کے نام پر کیا ستیہ ناش کر رکھا ہے دین کا، لوگ کہتے، سارے لوگ کہتے ہیں جی، آپ مجھے روک رہے ہیں، سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولوں، کیا مطلب جھوٹ نہ بولوں؟ جھوٹ کے ساتھ تو کاروبار چمکتا ہے، سارا جہان ہی جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے، مولویوں کو پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی فضول باتیں جس طرح لوگ کہتے تھے میں کہتا رہا، اب ظاہر ہے ایسا آدمی وہاں جوابات تو نہیں دے سکے گا، پھر کیا ہوگا؟ فیود ربو، مارا جائے گا اسے، بی مر زبتن من حدید، لوہے کا بڑا ہتھوڑا، لوہے کے بڑے ہتھوڑے کے ساتھ اس کو مارا جائے گا۔ فیصیح صیحتن، تو وہ چیخ مارے گا، ایسی چیخ، یسمعها کل شیء، ہر چیز ہی اس کو سنے گی، الا الانسان، سوائے انسان کے، ولو سمعها الانسان، اور اگر انسان بھی اس چیز کو سن لے، لصعقا، یا اس کو معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں لصعقا، تو وہ بے ہوش ہو جائے، اگر سوئی کا پڑھیں گے تو بے ہوش کر دیا جائے، یعنی اتنی وہ خطرناک چیخ جو ہے اس سے برآمد ہوتی ہے کہ سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، ماں سوائے انسان کے، اگر انسان بھی سن لے تو پھر یہ بے ہوش ہو جائے۔ اس طرح کا یہ معاملہ ہے، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا۔ جبکہ مسند احمد کے جو الفاظ ہیں وہاں ہے فیصیح صیحتن یسمعه کل شیء الا الثقلین، وہاں جنوں کا بھی ساتھ لفظ ہے، تو جنوں انس کے علاوہ سب جو ہے اس طرح، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دعا کروں اور یہ برزخ کے جو کچھ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے آیا ہو جائیں، تو مجھے ڈر ہے کہ پھر تم مردوں کو قبر میں دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اس لیے یہ جو ثقلین ہے انس اور جن، ان کو اس سے مستثنا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جو ہے نا قیامت کبرا کی بات ہے، تو قیامت صغرا اور قیامت کبرا جو ہے نا، قیامت صغرا یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت سے اس کا آغاز، جو آدمی مر گیا بس اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، یہ قیامت قیامت صغرا ہے۔ اور جو قیامت کبرا ہے، ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، یہ جو نفخہ ثانیہ ہے اس سے مراد قیامت کبرا ہے۔ تو ثم بعد هذه الفتنہ، پھر اس فتنے کے بعد جو قبر والا فتنہ ہے، اما نعیم و اما عذاب، دو صورتیں ہیں، یا تو نعمتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا یا پھر عذاب ملے گا، الى یوم القیامت الکبرى، قیامت کبرا کے قیام تک، قیامت کبرا تک قبر میں یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو اس کے متعلق ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو قبر میں آزمائش ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس حوالے سے روایت بھی ہے جامع ترمذی کی 2460 نمبر پہ، روایت ضعیف ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے، باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ روایت یہ صحیح نہیں ہے، چلیں
ہم امام احمد سے جو بسند صحیح ان کا قول مروی ہے وہ کیا ہے؟ قبور اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ وقبور اہل البدع من الزہاد حفرۃ من حفر النار کما قال رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت کی قبر ہے نا، لیکن وہ ہیں معصیت والے، فاسق لوگ تھے، دنیا میں تھے تو مومن لیکن گناہ گار تھے، ایسے لوگوں کی قبریں وہ جنت کا باغیچہ ہیں. لیکن جو اہل بدع تھے، کافر لوگ تھے، منافق لوگ تھے، کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے تھے اور بدعت کے داعی تھے، ایسے لوگ بہت بڑے بڑے زاہد بھی کیوں نہ ہوں، وہ بہت بڑے بڑے صوفی کیوں نہ ہوں، ان کے چہروں کے اوپر محراب کیوں نہ بنے ہوئے ہوں، عبادت کر کر کے ان کی پیشانیاں تھکی ہوئی کیوں نہ ہوں، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ کی وہ عملی تصویر ہوں، ایسے لوگ قبر ان کے لیے مستقل طور پر قیامت کبرا تک کیا ہوگی؟ آگ کا گڑا بنی رہے گی. تو یہاں ایک اور بات سمجھیں کہ جو اہل بدع ہے، ان کا جو قبر ہے، ان کی جو قبر ہے یہ باقاعدہ طور پر جہنم کا گڑا ہی رہے گا. لیکن جو اہل اسلام ہے لیکن معصیت والے ہیں، جو بالکل پاک صاف ہیں گناہوں سے، ان کا تو معاملہ ہی انشاءاللہ بڑا پاکیزہ ہے. لیکن جو مسلمان ہونے کے باوجود فاسق تھے، گناہ کر دیتے تھے ساتھ ساتھ، جی، تو ایسے لوگوں کا جو عذاب ہے نا قبر میں، یہ عارضی ہوگا. عارضی بھی ہو سکتا ہے اور دائمی بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسے؟ عارضی اس طرح کہ ایک بندہ گیا قبر میں، اس کو عذاب شروع ہو گیا ہے، لیکن پیچھے سے اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو عذاب میں یا تو تخفیف آ جاتی ہے، یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اولاد اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتی ہے، یا اس نے کسی کو کوئی بات سکھائی تھی، اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ جب تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا تب تک عذاب میں خفت، اور بالآخر جو عذاب بالکل اس سے اس کو خلاصی مل جائے گی، اور وہ دوبارہ یعنی جنت کا وہ باغیچہ اس کے لیے بن جائے گا، اور پرسکون یہ قبر اس کے لیے بن جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی تھا مسلمان لیکن اہل معصیت میں سے تھا، تو اس کو عذاب ملتا رہے اور قیامت کبرا تک ملتا رہے. اس لیے یہ ہماری یہاں سے ذمہ داری ہونی چاہیے اپنے اہل اسلام، اہل توحید، جو بھائی بہنیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. گو کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے فضیلت کے حوالے سے، لیکن چلیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اہل اسلام جو فوت شدگان ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد ہی نہ رکھیں. تو خصوصاً جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو سب کو کرنی چاہیے. والدین جن کے فوت ہو گئے ان کے لیے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ تو حکم ہے قرآن میں، زندہ ہوں یا فوت ہو جائیں تو یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنا چاہیے، اور صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ میرا درجہ بلند کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفاری ولدک، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، اس لیے یہ تمہارا درجہ کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو قیامت کبریٰ یہاں آگے سے انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے روح جو ہے وہ جسموں تک لٹائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. ابھی ہم آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک نے لکھا ہے کہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ نہیں، مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی. ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اس طرح ایک آیت بھی ہے نا، تو یہ منع ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.